आते ही पहले ही कहा कि तुम सब खुश हो जाओ, ये रात तुम्हारी जन्नत के बागों में गुजरेगी। जो घरों को चले गए, घरों पर हैं, घरों पर सोए हैं, और हम यहाँ अल्लाह की निस्बत पर सर्दी के मौसम में यहाँ बाहर मैदान में सोए हैं, तो कहा कि खुश हो जाओ कि तुम्हारी ये रात जन्नत के बागों में गुजरेगी। अल्लाह के बड़े इनामात हम पर हैं। अल्लाह ने दोबारा हमें जिंदगी बख्शी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में जब सोकर बेदार हो जाओ और अल्लाह की हम्द बयान, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह ने दोबारा हमें हयात दी, दोबारा हमें जिंदा किया। इसलिए कि नींद जो है ना वो मौत की छोटी बहन है। आदमी सोता है तो मरने ही के मुशाबे हो जाता है। अल्लाह ने दोबारा हमें हयात दे दी, हमें फिर से जिंदगी दे दी। इस पर अल्लाह के हम अल्लाह ने हम फरीज़ा फजर की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई। जमात के साथ इतने बड़े मजमे में हमें नमाज पढ़ाई, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। अल्लाह का बड़ा इनाम है। अल्लाह अपने सामने हमें खड़ा करता है। इसलिए बहुत सी मरतबा कहते हैं कि नहीं, आँख नहीं खुली, नहीं उठ सके। अल्लाह वाले फरमाते हैं नहीं उठ सके नहीं, अल्लाह ने अपने सामने खड़ा होने से महरूम कर दिया, पसंद नहीं किया अपने सामने खड़ा होने के लिए। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह के फरीज़े को अदा करना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गों से सुना, फरमाते शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जा रहे थे, सामने से देखा कि अल्लाह वाले आ रहे हैं और चीते पर सवार होकर आ रहे हैं। तो चीता एक ऐसा जानवर है, ऐसा दरिंदा है कि उसको सवारी बनाना, उसको काबू करना नामुमकिन जैसी बात है। और फिर घोड़े की जगह पर अजदहे को पकड़ा, चाबुक होती है ना चाबुक, सवारी को काबू करने के लिए, उसकी जगह पर अजदहे को पकड़ा। फरमाते कि ये मंजर देखकर मेरे तो जैसे पाँव की जमीन में गड़ गए, चलना ही दुश्वार हो गया। तो वो अल्लाह वाले पास में आए और यूँ कहा कि मेरा यूँ चीते पर सवार होना और घोड़े की जगह पर अजदहे को पकड़ना कमाल की बात नहीं है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना उससे बड़ी कमाल की बात है। नफ्स लगा है, शैतान भी लगा है, हर एक के साथ उसका अपना शैतान है। पुराना है तो शैतान भी पुराना है, हदीस पाक का खुलासा है। तो हर एक के साथ उसका अपना शैतान होता है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी आपके साथ भी है? कहा मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुझ पर ईमान ले आया है, वो मुसलमान हो गया है। तो हर एक के साथ उसका अपना शैतान है, नफ्स भी है, शैतान भी है, माहौल भी है, रोकने वाली बहुत सारी चीजें हैं। उससे निकलकर बंदा अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े कमाल की बात है। इसलिए फरमाया हम शुक्र अदा करें, यहाँ आए हैं शुक्र करें, बल्कि दो रकात शुक्र की पड़े कि अल्लाह हमें यहाँ ले आया, दुनिया के झमेलों से, दुनिया के मुश्किलों से, यानी सारे आसार से निकाल कर हमें अल्लाह यहाँ ले आया और नूरानी माहौल में हमें अल्लाह ने बिठाया है, मजलिस में हमें बिठाया है। ये मजलिसें बज़ाहिर यानी वक्ती तौर पर हमें मुश्किल नजर आता है, सर्दी का मौसम है, लिहाज में से निकलना, फरमाया बैठ जाने पर मग़फ़िरत है, बैठ जाने पर मग़फ़िरत है अल्लाह की तरफ से। क्या कहा, क्या सुना, अमल किया, नहीं किया, बात की बात है, बैठ गए अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी, बैठ जाने पर मग़फ़िरत। इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़रत मौलाना इमाम साहब फरमाते हैं नमाज पढ़ो, सजदे में जाओ तो भी दिल में शुक्र करो अल्लाह। जब भी नमाज पढ़े और सजदे में जाए, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने तेरे सामने सजदा करने की, माथा टेकने की, सजदा करने की तौफीक दी। पता नहीं अभी कितने लोग खुल्लम खुल्ला कुफ्र में मुब्तला होंगे। ये शुक्र की चीज है और शुक्र वाला रास्ता अल्लाह से लेने का आसान रास्ता है। बंदा नेमत पर शुक्र करता है, अल्लाह का हुक्म शुक्र करोगे मैं उसमें इजाफा, उस नेमत में इजाफा करूंगा, बढ़ोतरी करूंगा। हम शुक्र करें, जब भी नेकी की तौफीक मिल गई, नेक अमल की तौफीक मिल गई, हम उस पर शुक्र करें। इसलिए हमने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद की तालीमात क्या है, नमाज फौरन सलाम करने के बाद अल्लाहु अकबर,
استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ. اللہ کی بڑائی بیان کی. یہ نماز میں نے نہیں پڑھی, اللہ تیری توفیق سے پڑھی. تو نے توفیق دی میں نے نماز پڑھی. اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. واقعی میں اللہ اگر ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا. ایک سبحان اللہ بھی اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے نہیں کہہ سکتا بغیر اللہ کی توفیق کے. اور اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کسی گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا. گناہ سے بچنا بھی بندے کی اپنی قدرت میں نہیں ہے, اللہ کی توفیق سے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں جیسے اللہ سے ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں, اللہ سے اللہ کی توفیق بھی مانگنے کی چیز ہے. اللہ سے اللہ کی توفیق مانگنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے, تعلیمات میں ہے, اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدى انک علی کل شیء قدیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر لائن کی توفیق مانگی اللہ سے. یہ مانگنے کی چیز ہے. اللہ والے اس کے خلاصے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تم نے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ہم تجھے راضی کر سکیں, یا جس سے تو راضی ہوتا ہے, اور ایسے اعمالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے, غصے میں آتا ہے, غضب میں آتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کر ہی نہیں سکتا. اسے فرمایا شکر ادا کرنا اللہ کا کہ اللہ نے توفیق دی, ہمیں یہاں بلایا, نورانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. تو فرمایا اللہ پاک پھر شکر یعنی نعمت میں اضافہ کرے, نعمت کو بڑھائے. اللہ ہم سب کو بار بار اللہ کی توفیق مانگنے کی نہیں, اللہ پاک کی توفیق عطا فرما دی. بھائی دوستو, اللہ پاک نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا. بے شمار انعامات, بے شمار نعمتیں اللہ کی, گننا چاہے گن نہیں سکتے, لکھنا چاہے لکھ نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں اور ظاہری نعمتیں ہیں. اللہ نے انسان بنایا, ساری مخلوق میں سب سے اشرف اور اعلیٰ حضرت انسان بنایا. ساری کسی بھی مخلوق میں اللہ پاک ہمیں پیدا کر سکتا ہے, لیکن اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا. سب سے اشرف مخلوق, سب سے اعلیٰ مخلوق انسان. اپنی مرضی سے, اپنی قدرت سے اور اپنی پسند سے ہمیں انسان بنایا. کسی بھی انسان سے اللہ پاک ہمیں کسی بھی مخلوق میں اللہ بنا سکتا ہے. ہاں, اور پھر اللہ پاک نے ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا. روئے زمین کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے, اور وہ اللہ نے مجھے آپ کو بغیر مانگے عطا فرمایا. ہماری کوئی درخواست, کوئی اپلیکیشن, کوئی عرضی نہیں تھی. اللہ نے ماں کی گود سے ہی ہمیں ایمان نصیب کروا دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا انعام ہے, کیونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہم نہیں جانتے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ جانتا ہے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے علم میں ہے, اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ نے ایمان ہر ایک کو نہیں دیا. روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں. جس دن ہم پیدا ہوئے ہمارے ساتھ ہی دوسرے لاکھوں بچے بچیاں پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا اور ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا. لیکن ہمیں احساس نہیں ہے ایمان کتنا قیمتی سرمایہ اور کتنی قیمتی نعمت ہے. دنیا کی ظاہری نعمتیں چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے, لیکن ایمان ہمیں ورثے میں ملا ہے, بغیر محنت کے ملا ہے, یعنی کوئی جان مال کی قربانی لگی نہیں ہے. اس لیے ہمیں احساس نہیں ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے. جس پر جان مال لگتی ہے, جس پر محنت لگتی ہے, تو پھر انسان کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے. انسان بھائی بائک لے آیا تو بائک کی قدر کرتا ہے, یعنی اس کی صفائی کرتا ہے, اس کی یعنی اس کی کتنے کیئر کرتا ہے. وہ اسکریچ ہو جائے اس کے اوپر تو ہمارا دل پر اسکریچ ہو جاتا ہے. بار بار اس کو صاف کرتا ہے, بار بار اس کو چھاؤں میں رکھتا ہے. ہاں, بارش کے موسم میں اس کو ڈھانپ کر اس کا کور لگا کر رکھتا ہے کہ خراب نہ ہو. موبائل لاتا ہے تو اس کی کتنی کیئر کرتا ہے, اس کو کور لگواتا ہے, اوپر اسکرین گارڈ لگاتا ہے تاکہ اس کے اوپر اسکریچ نہ ہو جائے. ہاں, چند روپے کی چیز ہے لیکن انسان اس کی قدر کرتا ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں ایک بچے کو دیکھا کہ اپنے جوتے کو صاف کر رہا ہے اور شال سے صاف کر رہا ہے. جوتا معمولی قیمت کا ہے
اور شال بڑی قیمتی ہے. پوچھا اس کے صاف کرنے کے لیے تو معمولی کپڑا بھی کافی تھا, یہ شال سے جوتا صاف کر رہا ہے. جا کے جوتا لگی اپنی کمائی کرے. شال تو مجھے ورثے میں ملی, شال جو ملی مجھے ورثے میں ملی, حالانکہ قیمتی شال ہے جوتے سے بھی زیادہ, لیکن وہ چیز ورثے میں ملی, اور جوتا کے جوتا میری اپنی کمائی کا. بس بات یہی ہے, ایمان ہمیں ورثے میں ملا نہیں, اس لیے فرمایا کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ایمان کا کیا حال ہے کوئی نہیں, اس لیے وہ آپس میں ملتے تو کیا کہ طبیعت کیسی ہے, کیسے ہو طبیعت کیسی ہے, پھر اس کے آگے کا سوال کاروبار کیسا, گھر والے کیسے, کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا ایمان کیسا, ایمان کا کیا حال ہے. ہمارے رواج میں ہی نہیں, اگر کوئی سوال کرتے تو آدمی کہ بھائی اس کے دماغ ٹھکانا نہیں, اچھا اٹپٹے سوال کر رہا ہے بھائی ایمان کا کیا حال ہے, کبھی نہیں پوچھتا کوئی. حالانکہ پوچھنے کی چیز یہی ہے کہ ایمان کا کیا حال ہے. اور صحابہ میں یہی بات نہیں پوچھتے آپس میں, بتاؤ ایمان کا کیا حال ہے, آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں. ہر وقت چوکنا رہتے تھے ایمان کے بارے میں, ہر وقت فکر مند رہتے تھے ایمان کے بارے میں, اس لیے کہ وہ اپنی ایمان کو قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے, اپنی پونجی سمجھتے تھے. یہ بڑا فرق ہے ہم میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم, کہ وہ ایمان کو قیمتی سمجھتے تھے, اس کی فکر کرتے تھے, ہر وقت چوکنا رہتے تھے ایمان کے بارے میں کہ کہیں ایمان ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور ہم سب سے زیادہ غفلت میں ایمان کے بارے میں, سب سے زیادہ غافل ہے ایمان کے بارے میں, کبھی اپنے ایمان کا جائزہ بھی نہیں لیتے کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے. اس لیے اس کی محنت کی فکر نہیں ہے, ہمیں تشکیل کرنی پڑتی ہے. اس لیے فرمایا یہ جو پوری محنت ہے, یہ جتنی محنت جتنے اعمال ہیں وہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے. جیسے محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھنا, اپنے ایمان کو حرکت دینے والی محنت, ایمان میں حرکت آتی, ایمان کو بنانے والی محنت. لوگوں نے نام رکھا ہے تبلیغ والے, جماعت والے, جو بھی ہے, ہمیں یہ محنت تو اپنے ایمان کو بنانے کی محنت ہے. ایمان قیمتی سرمایہ, اس کے بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو اس کے بول ہیں. حقیقت پوری زندگی ہے. محنت یہ ہے کہ یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے, ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے. اس لیے کہ معاملہ حقیقت کے ساتھ. دنیا میں بھی دیکھ لو, بہت ساری چیزیں ہم خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, سودے کرتے ہیں, وہ خالی نام پر نہیں ہوتا ہے, اس کی حقیقت پر ہوتا ہے. بزرگوں سے سنا کرتے تھے, مثال دے کر سمجھاتے ہیں, اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, مثال دے کر بات کو سمجھانا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ والے جا رہے تھے کہ آدمی گزر رہا تھا اور وہ بھینس خریدنے جا رہا تھا. اللہ والے نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو, کہ 10 بھینس خریدنے جا رہا ہوں. اچھا میں دے دوں تو بھینس آپ کو خرید لیں گے, بہت اچھی بات. حضرت نے کاغذ نکالا اور اس پر پین سے لکھا بھینس, لاؤ دے دو بھائی. دے دیں گے بھائی, بھینس کے لفظ پر کوئی قیمت دے گا, یہ تو 1000 لفظ لکھ کے بھینس بھینس. پوچھا بھائی کیسی بھینس چاہیے, کہ حضرت 4 پیر ہو, جس کے 2 سینگ ہو, رنگ کالا ہو, 1 پونچھ ہو, 2 آنکھیں ہو, یعنی سارے اس کے اعضاء, اس کی علامتیں بتائیں. اللہ والے بات سمجھانا چاہتے تھے, فوراً جیب سے نکالی تصویر, دیکھو بھائی یہ بھینس ہے, جیسی تم چاہتے ہو ویسی یہ بھینس بھی ہے, 4 پیر بھی ہے, 2 آنکھیں بھی ہے, 2 سینگ بھی ہے, رنگ بھی کالا ہے, پونچھ بھی ہے. اب تو دے دے پیسے, اب تو قیمت دے دو. سچ بتاؤ دیں گا؟ اور کیسا بھی انگوٹھا تھا وہ دے گا, نہیں دے گا. کہ حضرت یہ تو بھینس نہیں, اس کی تصویر ہے, اس کی فوٹو ہے, یہ بھینس نہیں ہے. پوچھا پھر کیسی بھینس چاہیے, کیسی بھینس چاہیے جو چارہ بھی کھاتی ہو, پانی بھی پیتی ہو, دودھ بھی دیتی ہو, یعنی گوبر بھی کرتی ہو, حقیقت والی بھینس چاہیے. اللہ والے سمجھاتے ہیں جب ایک انسان ایک معمولی بھینس کو اس کی حقیقت کے بغیر اس کی قیمت ادا نہیں کرتا, اللہ پاک اتنی بڑی جنت ایمان کی حقیقت کے بغیر دے دیں گے. حقیقت چاہیے جائے, اس لیے ایمان حقیقت چاہتا ہے. یہ ساری محنت اپنے ایمان کی حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے.
جو بول ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی حقیقت ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اس لیے سیرت پاک میں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں سب سے زیادہ محنت ایمان کی حقیقت پیدا کرنے کے لیے کرائی۔ ایمان کو بنانے کی محنت ہوئی ہے سب سے زیادہ محنت، تقریباً 10 ساڑھے 11 سال تک مکی زندگی جو ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر محنت ہوئی۔ کوئی حکم نہ یعنی اس سے پہلے آیا نہیں، کوئی حکم اللہ کا نہیں آیا۔ ہجرت سے پہلے نماز کی فرضیت کا حکم آیا، ہجرت سے پہلے وہاں تک کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت دلوں میں اتارنے کی محنت کرائی گئی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، الا اللہ مگر ایک اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ لا الہ پہلے نفی کروائی، ساری کائنات ساری مخلوق کی نفی، جتنا جو کچھ بھی زمین سے لے کر آسمان تک جتنی ساری مخلوق ہے، جاندار ہو بے جان ہو جو کچھ بھی ہو سب کی نفی، پہلے نہ انکار ہے، سب کی نفی، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی شکلیں صورتیں پھیلی ہے، نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، یہ پہلے نفی کروائی۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ والے آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی، اس کی حقیقت کی جو مشق ہے، جو محنت، اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی۔ آنکھ جتنا بھی دیکھتی ہے اور کان جتنا بھی سنتے ہیں سب کی نفی کرنا، سب کا انکار کرنا، اس سے نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہماری آنکھ دیکھتی ہے، جتنا بھی دیکھتی ہے، جتنا بھی دیکھتی ہے، اور جو کچھ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی ہے سب کی نفی کرنا، سب کا انکار کرنا۔ سورج گرمی نہیں دیتا، چاند روشنی نہیں دیتا، زمین غلہ نہیں دیتی، یعنی بادل پانی نہیں برساتا، دکان سے نفع نہیں ہوتا، دوا سے شفا نہیں ملتی، سب کی نفی ہے۔ اپنی ذات کی بھی نفی ہے، مجھ سے بھی نہیں ہوتا۔ انسان سب کی نفی تو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے جب تشکیل ہوتی ہے تب یعنی یہ میزرمنٹ، یہ ناپ نکلتا ہے لیکن اندر کتنا اترا ہے، اللہ کرتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، یہ کتنا ہوتا ہے، یہ کتنا وہ اندر اترا ہے، یہ تشکیل کے وقت پتا چلتا ہے کہ میں اگر چلا گیا، میں نہیں رہا، یعنی مجھ سے یہ ساری کائنات کی نفی تو کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ سب کی نفی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، مگر ایک اللہ سے ہوتا ہے، الا اللہ، ایک اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان میں ساری چیزوں کی نفی کرنا، انکار کرنا، جب تک یہ نفی نہیں کرتے اور انکار نہیں کرتے اور دلوں سے اس کی یقین کو نہیں نکالتے، ایک اللہ کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہ بات دل میں نہیں آتی۔ پہلے دل کو خالی کرنا پڑے گا، پہلے برتن کو خالی کریں گے، ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو خالی کرنا پڑے گا، پھر اس میں دودھ ڈالا جائے گا۔ ہمارا دل کا برتن فرمایا یقین غلط یقینوں سے بھرا ہوا ہے، غلط یقینوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو پہلے خالی کرنا پڑے گا۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، میری دکان سے، میرے کاروبار سے، میری اپنی جاب اور سروس سے، میرے اپنے ہنر سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ، ایک اکیلے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے بنانے کی، اس کو دل میں لانے کی محنت ہی ہے۔ جب تک یقین بنتا نہیں، بندہ اللہ کی اطاعت پر آتا نہیں، جب تک بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں، وہاں تک اللہ کی اطاعت پر آتا ہے۔ ہاں، اسی لیے ہمارے دوست بزرگوں یہ محنت مسلسل محنت ہے، اس لیے کہ ایمان 24 گھنٹے ہم پر فرض ہے۔ ایک لمحہ بھی ہم ایمان سے اگر خارج ہو گئے، یعنی خطرہ اس بات کا ہے، 24 گھنٹے ایمان فرض ہے، 24 گھنٹے، اس لیے مستقل محنت ہے۔ اللہ کے راستے کی جو محنت ہے وہ اتنی ایمان کو بنانے کی محنت ہے، اپنے ایمان کو بنانے کی محنت ہے، اللہ کو اپنے دل میں بسانا۔ ایمان لا الہ الا اللہ یہ دل میں بسانے کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی میں اتر جائے، لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ ایک اکیلے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس کو دل کی گہرائی میں اتارا جائے، اس لیے کہ اللہ جس ایمان کا تقاضا کرتا ہے وہ دل کا ایمان ہے، دل کا ایمان، زبان سے کوئی بول لے
کانوں سے سن لے گھنٹوں پر بیٹھ کر, کوئی اگر ذہن سے یاد کر لے, دماغ میں اس کو بسا لے, لیکن اللہ جس ایمان کا تقاضا کرتا ہے وہ دل کا ایمان ہے کہ دل کی گہرائی میں لا الہ الا اللہ اتر جائے, ہمارے دل کی کیفیت لا الہ الا اللہ والی بن جائے, ہمارے دل کی گہرائی میں اللہ کی ذات بس جائے. ہاں, اللہ کی ذات بس جائے. ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی, لمبی نماز ہماری فجر کی ہوتی ہے, تقریباً 10 منٹ ہوتے ہیں. محمد یوسف صاحب سے بندہ نماز سے داخل ہوتا ہے تو اللہ کے حدیث پاک کا خلاصہ, اللہ کے اور بندے کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور بندہ براہ راست اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور دل کے اندر اجالا ہوتا ہے. نماز دل کا نور ہے, دل کے اندر اجالا ہوتا ہے اور وہ چیز نظر آتی ہے وہ جو دل میں ہوتی ہے. ہم اتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہیں, ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی, لمبی نماز 10 منٹ کی, دل میں اجالا ہوا, بتاؤ دل میں کیا نظر آئے؟ ہمارے دل میں کیا نظر آئے؟ مثال لے کر سمجھا کہ کمرہ ہے, اس میں اندھیرا ہے, روشنی کرو, کمرے میں جو جتنی چیزیں پڑی ہیں وہ نظر آتی ہیں. پلنگ پڑا ہے, کرسی پڑی ہے, ٹیبل پڑا ہے, جوتا پڑا ہے, لکڑی پڑی ہے, جو چیزیں کمرے میں ہیں نظر آتی ہیں. ہمارے دل بھی کمرے کی طرح سے, اس میں بھی اجالا ہوا جب ہم نے نماز پڑھی. بتاؤ کیا چیز نظر آئی؟ اللہ نظر آیا؟ بے اللہ نظر آیا؟ نہیں آیا, کیونکہ ابھی اللہ کو ہم نے دل میں بسایا ہی نہیں. ایمان دل کی گہرائی سے اللہ کی پہچان کا نام ہے, اللہ کو پہچاننا. یہ کلمہ اللہ کی پہچان کراتا ہے, کلمہ اللہ کی پہچان کراتا ہے, اس لیے مستقل اس کی محنت ہے. اللہ کو ایسا پہچاننا, اللہ کو ایسا جاننا اور اللہ کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, جیسا اس کو جاننے کا, اس کو پہچاننے کا, اس کو ماننے کا حق ہے. اللہ کو ایسا پہچاننا, ایسا جاننا اور ایسا ماننا, اللہ کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے. ابھی ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق مانا ہے, اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے اس کو جانا ہے, ہم نے اس کی محنت بھی کی, اصلاح, اس لیے اللہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور اللہ کی پہچان ہمیں نہیں ہوئی. ماں کو ہر جانتا ہے, لفظ ماں کہو پھر اس کے آگے اس کو کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی سمجھانے کی ضرورت ہے ماں کیا ہے, بلکہ لفظ ماں کہتے ہی اپنی ماں ہر ایک کے ذہنوں میں آ جاتی ہے. اس کا چہرہ, اس کا قد, اس کا چلنے کا انداز, اس کی آواز, اس کا ہمارے ساتھ کا برتاؤ, اس کے ہمارے ساتھ کا لگاؤ, ہمارے ساتھ کی اس کی لاگنی, اس کی محبت, ہر چیز خالی لفظ ماں کہہ کر سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر اس کو کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں بھائی سمجھانے کی ضرورت پڑتی نہیں, ہر ایک کو اپنی ماں کی پہچان ہے, لیکن لفظ اللہ کہہ کر اللہ سمجھ میں نہیں آتے. حالانکہ اللہ کے احسانات ماں کے احسانات کے مقابلے میں یعنی بہت زیادہ ہے. ماں کا احسان کوئی احسان نہیں جتنا اللہ کے احسانات ہیں. ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے, جتنا وال کرتی ہے, اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. رات میں سوتے ہیں, ماں بھی سو جاتی ہے, ماں بھی اپنا دروازہ بند کر دیتی ہے. اللہ نہیں سوتا ہے, اللہ اپنا دروازہ نہیں بند کرتا ہے. لیکن اللہ ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا. 2 رکعت نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے؟ نماز شروع کرنے سے لے کر سلام کرنے تک اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہوتا ہے, لیکن ابھی تک اللہ کی بڑائی ہماری سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ ہم نے اس لائن سے محنت ہی نہیں کی. ایمان دل کی گہرائی میں اتارنے کی چیز, لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی میں بسانے کی چیز. اس لیے قبر کے اندر دل کے اندر دل کی بیٹی کو کھولا جائے اور دل کے اندر کیا چیز ہے وہ دیکھی جائے. زبان کو مہر لگا دی جائے. زبان ہماری منافق ہے, جو دل میں ہوتا ہے وہ بھی بولتی ہے, جو نہیں ہوتا ہے وہ بھی بولتی ہے. کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا, 2 دوست ہیں, 2 خاص اپنی اپنی خاص بات کر رہے ہیں اور تیسرا آ کر بیٹھتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے, ایسے وقت میں آ گیا, اور زبان کیا کہتی ہے, اچھا وہ آگے تمہارا انتظار, یعنی ڈبل ہے. زبان منافق ہے, اس لیے زبان کو مہر لگا دی جائے خبر میں, اور دل کی بیٹی کو کھول کر دیکھا جائے گا اس میں کیا لائے.
اس میں کس کو بسا کر رہا ہے؟ یہ مستقل محنت ہے، اپنے دل میں اللہ کی ذات کو بسا. ایمان اسی کا نام ہے، اللہ کی پہچان ہی کا نام ایمان ہے. اللہ کی پہچان ہی کا نام ایمان ہے. اپنا جائزہ لے لیں، ہم نے یاد کر دیکھیں ہم نے اللہ کو دل میں کتنا بسایا. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی حال آتا ہے، ہمیں کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. دنیا میں جو حالات، اللہ نے دنیا کو، پوری کائنات کو اپنی پہچان ہی کے لیے بنایا ہے. اللہ نے اپنی ذات کو 70 اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی ذات کو 70,000 نورانی پردوں میں چھپا دیا. اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، اور اللہ نے پوری کائنات کا وجود دے دیا. مخلوق کی مخلوق نظر آتی ہے، اللہ نظر نہیں آتا. اللہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. اس لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اللہ نے بڑا عجیب معاملہ رکھا ہے امتحان کہ مخلوق کا جال پھیلا دیا، مخلوق کے درمیان میں رکھ دیا، اور سوال خالق کا رکھ دیا. دنیا سے جب جائیں گے قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ رب کا ہے. دنیا کی کسی چیز کا کوئی سوال نہیں ہے. جن اسباب میں، جن چیزوں میں، جن سامان کے درمیان میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں سے کسی کا سوال نہیں ہے. جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کا سوال ہے. اللہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی پہچان کی نشانیاں رکھی جس کے ذریعے سے اللہ کو بندہ پہچانے. جس کے ذریعے سے اللہ کو بندہ پہچانے. یہ زمین یا آسمان، اللہ خود فرماتے میری زمین نہیں دیکھتے، میرا آسمان نہیں دیکھتے. اللہ نے ساری نشانیاں رکھی اپنی پہچان کے لیے. یہ زمین دیکھو دنیا میں کمپنیاں اور فیکٹریاں ہوتی ہیں چیزوں کو بنانے کی. جوتے کی کمپنی ہے تو اس میں جوتے ہی بنے گے. یعنی کپڑے کی فیکٹری میں کپڑا بنے گا، وہاں کوئی سائیکل لینے جائے تو نہیں ملتی. جوتے کی کمپنی میں جوتے بنیں گے. لیکن یہ زمین دیکھو، کاشتکار زمین میں وہی زمین ہے، ایک فصل اگائی، اس کو نکالی، دوسری ڈالی، دوسرا بیج ڈالا، گنا نکالا، کیلے بو دیے، کیلے آ گئے. کیلے نکال دیے، گیہوں ڈال دیے، گیہوں آ گئے. گیہوں نکال لیے، چاول ڈالے، چاول آ گئے. زمین وہی ہے، زمین وہی ہے. اسی زمین سے ساری فصلیں اگتی ہے. اللہ اپنی قدرت سے نکالتا ہے، اپنی قدرت سے اگاتا ہے. دانا ڈالتے ہو تو زمین میں سڑ جاتا ہے، بالکل گل جاتا ہے، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. پھر اسی میں سے اللہ پاک خود نکالتا ہے. ایک دانا ڈالا ہے، اس میں سے کتنے دانے نکالتا ہے؟ اپنی قدرت سے نکالتا ہے. دانا تو ڈالا تھا وہ سڑ گیا، وہ ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو گیا. پھر اللہ پاک اس میں سے کومل کو نکالتا ہے. وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے، وہ تو بالکل کمزور ہوتی ہے. پھر جب بڑی ہوتی ہے مضبوط ہوتی جاتی ہے. پھر اللہ اسی میں بالیں لگاتے ہیں اور اسی میں دانے، ایک دانے میں سے کئی 100 دانے پیدا کرتا ہے. کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ جس بھینس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، ہرا چارہ کھاتی ہے اور قسم کا بھوسا کھاتی ہے. ہاں، لیکن اللہ پاک جب دودھ نکالتا ہے تو سفید بالکل پیور، ذرا بھی اس میں سے اس کی گوبر کی بو نہیں آتی یا اس کے خون کی یعنی لالچ نہیں آتی یا پیشاب کی بو نہیں آتی. حالانکہ دونوں کی دانے کے درمیان سے دودھ کی نالی نکلتی ہے. اللہ اپنی قدرت سے دودھ نکالتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ نے اپنی پہچان کی نشانیاں رکھی ہیں. اللہ کے فرمان میں میرا آسمان نہیں دیکھتے، بغیر لٹکائے اور بغیر اٹکائے. اتنا سا شامیانہ بنایا ہے، وہ بھی پردے ہیں، اس کے لیے بھی کتنے پائپ لگائے. ایک چھت بنتی ہے، چھوٹا سا مکان یعنی 20 بائی 20 کا، کتنے اس کے اوپر پلر لگتے ہیں. اتنا بڑا آسمان، کوئی پلر نظر نہیں آتا. دیکھا کسی نے؟ نہیں، کوئی پلر نظر نہیں آتا. اتنا بڑا آسمان. اللہ والے فرماتے ہیں اس کے کنارے آج سے کسی نے نہیں دیکھے. یہ پہلا آسمان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. کبھی غور نہیں کیا یہ کنارہ کہاں ہے، اس کا کنارہ کہاں ہے. اللہ والے فرماتے ہیں تحقیق کرنے والوں نے اندازہ لگایا ایک ہوائی جہاز کو دوڑا، وہ بھی روشنی کی رفتار سے. اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کی ہوتی ہے. ایک ہوائی جہاز کو دوڑاؤ، کروڑوں سال تک دوڑاتے رہو،
आसमान के एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं जा सकता। इतना बड़ा तो एक आसमान है, उसके ऊपर दूसरे 6 आसमान है। हाँ, उसके ऊपर दूसरे 6 आसमान है। पहला आदमी जब इंसान जमीन से चांद पर पहुंचा तो जमीन उसको एक मौसमी की तरह से नजर आई। हाँ, चांद पर पहुंचा तो जमीन, ये दुनिया कितनी नजर आई, मौसमी की तरह से नजर आई। अगर ये आसमान पर पहुंच जाए तो उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आसमान पर पहुंच जाए तो कि उसको दुनिया नजर भी ना आए। आसमान के मुकाबले में दुनिया ऐसी है, इतनी छोटी है कि बहुत बड़े मैदान में छोटी सी अंगूठी, बहुत बड़े मैदान में छोटी सी अंगूठी गुम हो जाती, ढूंढनी पड़ती है, नजर नहीं आती। ये पहले आसमान के मुकाबले। अगर पहले आसमान से बंदा दूसरे आसमान पर जाए तो कि दूसरा आसमान के मुकाबले में पहला आसमान ऐसा है जैसे मैदान में अंगूठी, ऐसा ही दूसरा आसमान तीसरे के मुकाबले में, तीसरा चौथे के मुकाबले में, चौथा पांचवें के मुकाबले में, पांचवा छठे के मुकाबले में, और छठा सातवें आसमान के मुकाबले में, और सातवां आसमान अल्लाह के अर्श के मुकाबले में इतना छोटा है जैसे मैदान में अंगूठी। बताओ उसमें दुनिया आएगी कहाँ? दुनिया का वजूद नजर भी नहीं आ रहा। उसमें फिर सारे बर्रे आजम, उसमें एशिया, हमारा एशिया खंड, उसमें फिर हिंदुस्तान, फिर गुजरात, और फिर इसमें हमारा जिला, फिर उसमें हमारा गांव, फिर उसमें हमारा मकान 2 गाले का। कोई हैसियत रखता है? बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़ा आसमान, छोटे से मकान के लिए कितने पिलर लगे। चीज या तो उसको रखनी है या तो उसको अटकाई जाती है सपोर्ट से, टेकों से, या तो फिर उसको लटकाई जाती है, हैंग की जाती है, जैसे पंखा में लटकाया जाता है। ये आसमान को अल्लाह ने बगैर लटकाए और बगैर लटकाए खड़ा किया। अल्लाह ने अपने अमर से, अपने हुक्म से उसको थामा है, गिरने से रोका। जब से बनाया तब से रिपेयरिंग की कोई नौबत नहीं है। कई साल बारिश नहीं होगी, क्या रिपेयरिंग चल रहा है, कलर काम हो रहा है, कभी इसी नौबत नहीं है। अल्लाह को करो, मेरा आसमान नहीं देखते, कोई गजी कोई नुक्स नजर आता है इसमें, मेरी जमीन नहीं देखते। फिर अल्लाह ने जानवरों को, मुख्तलिफ जानवरों को बनाया, चीजों को बनाया। इंसान की खुद की अपनी जात को देख ले। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं अगर इंसान अपनी जात को पहचान ले तो उसको अल्लाह की पहचान हो जाए, अल्लाह की पहचान हो जाए। सारी कायनात को, सारी मखलूक को अल्लाह ने अपने अमर से बनाया, अपने हुक्म से तैयार किया। अल्लाह वाले फरमाते हैं इंसान को बनाने में अल्लाह ने अपनी कुदरत का जितना इस्तेमाल किया, किसी मखलूक को बनाने में इतना अपनी कुदरत को इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह की कुदरत की बड़ी मिसाल हजरत इंसान खुद है। हमारे अपने आप में अगर गौर करें, अपनी जात को पहचाने तो अल्लाह की पहचान हो जाए। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारी तखलीक जो की है, हमें जो बनाया है, इंसान को जो बनाया है, बड़ी अजीब और गरीब। दुनिया में इंसान अच्छी चीज चाहता है, अच्छी सुपर चीज चाहता है तो उसका मटेरियल भी अच्छा होता है। अच्छे क्वालिटी वाले मटेरियल से फिर क्वालिटी वाली चीज बनती है। वे अच्छी चाय, क्वालिटी वाली चाय कैसे बनेगी? हमारा मौलाना यूनुस साहब दोड़िया हमको आगे चाय में खाली 3 चीजें चाहिए, दूध, चीनी और चाय, बस। मसाला वैसे मसाला चाय का नहीं होता है, मसाला दूध का होता है, दूध बना के मसाला वाला। बाकी चाय में 3 चीजें, पानी बिल्कुल भी नहीं। चाय के जो ऑफर करते तो मुझे याद है, हम सफर में दादू ने भाई टंकी पिलाएंगे, तो अच्छी चाय के लिए अच्छा दूध चाहिए, मिलावट अदर शक्कर, चीनी। ऐसी दुनिया में हर अच्छी चीज के लिए उसका मटीरियल अच्छा होना चाहिए तो चीज अच्छी बनती है। लेकिन सबसे अशरफ मखलूक इंसान, सबसे आला, सारी मखलूकात में सबसे आला और अशरफ जो है वो हजरत इंसान। लेकिन अल्लाह ने इंसान को बनाया कैसे मटेरियल से बनाया? उलमा फरमाते हैं नापाक, गंदा, बदबूदार पानी का कतरा। इंसान को कैसे बनाया? नापाक, गंदा और बदबूदार पानी का कतरा। अल्लाह ने इस खतरे से सबसे बेहतर मखलूक को बनाया, सबसे बेहतर मखलूक, बल्कि ऐसी बेहतर बनाई कि इसकी आंख की कोई कॉपी भी नहीं कर सकता।
جو آنکھ اللہ نے بنائی ہے ساری دنیا مل کر آنکھ نہیں بنا سکتی. آنکھ تو چھوڑو بال نہیں بنا سکتی, بال بھی نہیں بنا سکتی. بال جیسا ہو سکتا ہے بال نہیں بنا سکتے. ساری ٹیکنیک لگا کر, ساری مشینری, ساری ٹیکنالوجی جو کچھ بھی ہے سب کو لگا کر ایک بال نہیں بنا سکتے. پورا انسان اللہ نے جو بنایا ہے اپنی قدرت سے بنایا. سب سے زیادہ اللہ نے اپنی قدرت کا استعمال کیا انسان کو بنانے میں. کسی چیز کو بنانے کے لیے زیادہ روشنی چاہیے پہلی بات تو, پھر جگہ وسیع چاہیے, کشادہ خلاصہ وار زبان میں کہتے ہیں, اور پھر مٹیریل اچھا چاہیے. اللہ نے انسان کو کہاں بنایا؟ 3 اندھیریوں میں بنایا. ماں کے رحم میں 3 اندھیریاں ہے, اور جگہ کتنی تنگ ہے. ایک پیٹ خالی بارش کا ہوتا ہے, اس میں پھر رحم تنگ جگہ میں بنایا, بہت تنگ جگہ میں, اور 3 اندھیریوں میں بنایا. اور مٹیریل کیا استعمال کیا؟ بدبودار, ناپاک, گندا, گنی کا قطرہ. اگر کپڑے کو لگ جائے تو دھونے کی نوبت ہے, پاک کرنا پڑے. ایسے مٹیریل سے اور ایسی تنگ جگہ میں اور 3 اندھیری میں اللہ نے حضرت انسان کو بنایا, اور بالکل پرفیکٹ بنایا. ذرا بھی نقص نہیں. چلو اندھیرا بہت تھا, ناک آگے کی پیچھے لگ گئی, ایسا نہیں ہوا. کان ٹیڑھے میڑھے لگ گئے, آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, لیول میں نہیں ہے. کیا اندھیرا تھا؟ نہیں. ہر چیز کو اللہ نے بہت ہی ایسی کاریگری, دنیا والے ایسی کاریگری نہیں کر سکتے. ایسی کاریگری نہیں کر سکتے. 360 جوڑ لگائے. ہمارے جو ہڈیاں ہیں اس میں 360 جوڑ ہے. جوائنٹ سامنے گجراتی میں کہتے ہیں. یہ بڑی بڑی ہڈیاں یہ پاؤں کی ہے. آپ دیکھو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ کنکا لٹکا ہوا ہوتا ہے, وہ وائر سے اس کو یعنی پیرو کر لٹکا ہوتا ہے, ورنہ ہڈیاں جوائنٹ نہیں ہے. ہماری ہڈیاں ایسی ہے. یہ جو بڑی ہڈی ہے سب سے بڑی, اس کو دیکھ لو تو بہت باریکی سے صاف نظر آتا ہے. ہڈیاں ایک دوسرے میں ایسی نہیں ہے, ایک دوسرے کے اندر جوائنٹ نہیں کیا ہے, وہ ایسے ہی ہے. اور پھر پتلے پتلے ریشوں سے اللہ نے اس کو باندھا. ہمارے جو جتنے جوائنٹ ہیں اس کو ابھی انگریزی میں خاص زبان جو لفظ چلتا ہے میڈیکل میں لیگامنٹ, وہ پتلے پتلے ریشے ہیں. پتلے پتلے ریشوں سے ہمارے سارے جوڑوں کو باندھا ہے, اور 360 جوڑ لگائے. بچے کے جسم میں 360 جوڑ لگائے. لیکن اللہ والے فرماتے ہیں جب اللہ اس کو بنا رہا تھا نہ ماں کو کھٹاکھٹ کی آواز آئی نہ باپ کو کھٹاکھٹ کی آواز آئی. حالانکہ ہڈیاں اتنی مضبوط ہیں, جو آرتھوپیڈک ہے نا ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں تو چینی اور ہتھوڑی سے کام کرتے ہیں, ڈرل مشین سے کام کرتے ہیں. دانت کا کام بھی ڈرل مشین سے ہوتا ہے. وہ تو سن کر دیتے ہمیں پتا نہیں چلتا. ایسی مضبوط ہڈیوں کو جوڑا, اور کوئی کھٹاکھٹ کی آواز نہیں آئی, نہ ماں کو آواز آئی نہ باپ کو آواز آئی, اور اللہ نے بنا دیا. بہترین مخلوق کو بنایا. یہ اللہ کی قدرت ہے, قدرت کی علامت ہے, نشانی ہے. جتنا نظر آ رہا ہے یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. قدرت تو اس کے اوپر کی چیز ہے. تو دنیا اللہ نے اسی لیے بنائی ہے, اور پوری کائنات کو وجود اس لیے دیا ہے کہ بندہ دنیا میں جا کر مجھے پہچان کر آئے. دنیا میں رہ کر, دنیا کو دیکھ کر, مخلوق میں رہ کر مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان کر آئے. اسے سب سے پہلا سوال خبر میں جاتی خالق کا ہے, پر رب دنیا میں تم کس کو مان کر آئے, کس کو پہچان کر آئے. یہ مستقل مسئلہ ہے ہمارا. دنیا میں ایسے مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ اپنی خبر کے سوالوں کا ہے. پہلا سوال رب کے بارے میں ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو بنانا. ہمارے نبی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان گھر بیٹھے بنتا ہے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. گھر بیٹھے اگر ایمان بن جاتا ہے, گھر بیٹھے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور نہیں بنتا ہے تو نکلو اس میدان میں جہاں ایمان بنتا ہے, جہاں اللہ کی پہچان ہوتی ہے, جہاں اللہ سمجھ میں آتا ہے. 3 دن میں بن جاتا ہے تو چلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نہیں بنتا ہے تو نکلو چلے میں نکلو, 4 مہینے میں نکلو. 4 مہینے میں نہیں بنا بار بار نکلو. اندر نہیں بنا تو بیرون نکلو, بیرون جاؤ, لیکن اپنا ایمان بناؤ, اپنے اللہ کو پہچانو. یہ بنیادی صفات ہے ایمان.
اور دوسری صفت ہے نماز. سب سے بڑا اللہ کا جو فریضہ ہے ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو آتا ہے وہ نماز. کہ بندے نے اگر صبح میں کرنا نہیں پڑا ہے ایمان میں داخل ہوا پہلے اس لیے ظہر کی نماز آ جائے. دوپہر کے بعد اگر اسلام میں داخل ہوا پہلے اثر آ جائے. پہلا جو حکم آتا ہے وہ نماز. زکات سال میں ایک مرتبہ سال پورا سال گزر جائے مال اللہ نے دیا تو زکات آئے گی سال میں ایک مرتبہ. روزے رمضان میں آئے گی سال میں ایک مرتبہ. حج آئے گا زندگی میں ایک مرتبہ. نماز فوراً جیسے کلمے ایمان میں داخل ہوا پہلا حکم اللہ کا نماز. سب سے بڑا حکم پر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے اللہ کا ہمارے سب سے بڑا حکم اللہ کا بالکل نماز. اس لیے دیکھو اللہ پاک نے سارے جو احکام نازل فرمائے جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور حکم کو بھیج دیا ان کے ساتھ. لیکن نماز اگر دینا چاہیے نماز کا تحفہ دینا چاہا اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا معراج کا سفر کروایا اور نماز کا تحفہ دیا. نماز کا تحفہ دیا یعنی کوئی اپنا خاص آتا ہے تو ہدیہ دیا جاتا ہے تحفہ دیا جاتا ہے تو اپنے پاس بلا کر ہاتھوں ہاتھ اپنی زبان میں کہتے ہیں تین سی چیز ہوتی ہے وہ بھائی میری پارسل سے یا کسی کے ہاتھ کی بھی جاتا ہے یا تو خود ہی آتا ہے یا اپنے پاس بلاتا ہے. ہاتھوں ہاتھ اللہ نے نماز کا تحفہ ہاتھوں ہاتھ دیا. نماز کا تحفہ ہاتھوں ہاتھ دیا. اور نماز خالی رکوع سجدے کا نام نہیں ہے نماز اللہ سے لینے کے لیے سب سے بڑا حکم ہے اللہ کا. سب سے زیادہ اللہ راضی ہوتا ہے نماز پڑھنے سے سب سے زیادہ. اور سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے بندہ وہ سجدے میں. سب سے زیادہ قرب کو ملتا ہے سجدے میں ملتا ہے. گویا اللہ کے قدموں میں سر ہوتا ہے. بندے کا سر کہاں ہوتا ہے گویا اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. اتنا قریب ہوتا ہے. ہاں اور سب سے زیادہ ناراض بھی ہوتا ہے اللہ نماز کے چھوڑنے سے. جتنے بڑے بڑے گناہ جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ اس میں بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. اس سے بھی سارے بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ اگر کوئی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. لیکن ہمیں چونکہ جیسے بنیاد اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو اللہ کے حکم کی پہچان بھی ہمیں نہیں ہوئی. اللہ کو بڑا مانے تو اللہ کے حکم کو بڑا مانے. اللہ کو بڑا مانتے اس کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بڑا مانے. اللہ کے حکم کی بڑائی ہم سب اپنا جائزہ لے لیں. اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے ہمارا رپلائی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا کے بعد ہمارا رپلائی کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اس سے پتا چلے گا کہ اللہ کے حکم کی عظمت اللہ کے حکم کی بڑائی ہمارے دل میں کتنی ہے. اس سے پتا چلے گا اللہ کی عظمت اللہ کے حکم کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کے حکم کی بڑائی کتنی ہے پتا چل جائے گا. اس لیے ہم سوچتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ترجمے میں ہم کیا سنتے تھے آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف. یہی ہوتا ہے لیکن اللہ والے نے اس کی تفسیر سنائی. حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے حیا جو بلوایا حیا جو حج میں گئے حج میں اللہ ہم سب کو لے جائے تو وہاں پر جو والنٹیئرز ہوتے ہیں نا وہ خدمت کرنے والے جب نماز کا وقت ہوتا ہے حرم میں عورتیں بھی ہوتی ہیں طواف کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کو ہٹاتے ہیں نماز کے وقت میں اس لیے کہ ان کی نماز کی الگ جگہ ہوتی ہے الگ مسائل ہے. تو وہ ایسا کہتی ہے وہاں عورتیں بھی اس میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں والنٹیئر جو ہوتے ہیں وہ حیا حج ایسا کہتے ہیں حیا حیا حج حیا لفظ استعمال ہوتا ہے حیا. حیا کی تفسیر جو سنائی حیا کا ہم کیا بنا آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف نہیں. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کا مطلب مثال دے کر سمجھا. ایک آدمی کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے ایک آدمی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور کیس کی تاریخ ہے تو اس کا جو اپنا وکیل ہے وہ اپنے کلائنٹ سے کیا کہتا ہے چلو میں آج تاریخ پہ وہاں جانا ہے کورٹ میں آج تاریخ. اگر اس دن اس کا کہنے کا انداز بھی ہے چلو کورٹ کی تاریخ ہے یعنی کوئی شدت کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر آپ تاریخ میں حاضر نہیں ہوتے تو دوسری تاریخ پڑ جائے گی فرق کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کیا کہے گا کس انداز سے کہے گا چلو آج کورٹ میں تاریخ. لیکن آج ججمنٹ ہے فیصلے کا دن ہے کورٹ میں تاریخ نہیں ہے فیصلہ ہے.
یا تو جان بخشی جائے گی یا پھانسی ہو جائے گی. تو اس وقت میں وہ جو لوئر ہے وہ اپنے کلائنٹ کو کیسا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ چھوڑ سب کچھ چل، تیری زندگی اور موت کا سوال ہے. اور اس کو بھی احساس ہوتا کہ نہیں، لیکن وہ کلائنٹ کہے گا چھوڑ سب، جس مشغلے میں بھی تو ہے چھوڑ سب، سارا چھوڑ چل، زندگی اور موت کا سوال ہے. حیا کا خلاصہ یہاں یہ ہے، چھوڑ سارا سب کچھ چل، کامیابی وہاں. جب اذان ہو جاتی ہے سارے شعبوں سے کامیابی ہٹ جاتی ہے اور سمیٹ کر کہا جاتی ہے مسجد میں. اب کامیابی مسجد میں ہے، کامیابی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں. ہاں لیکن جسے کہا نا بنیاد وہی ہے کہ اللہ کو پہچانے تو اللہ کے حکم کی پہچان ہو، اللہ کی بڑائی دل میں آئے تو اللہ کے حکم کی بڑائی بھی دل میں آئے. ہاں کہ میرے اللہ کا حکم ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نماز پڑھوں گا مجھے اتنا ثواب ملے گا. واقعی میں اللہ نے ثواب رکھا ہے، فضیلتیں رکھی ہیں. جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 3,35,54,432 درجے لکھے ہیں. یہ بھی ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے مجھے ثواب ملے گا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی اخلاص ہے. نماز پڑھتا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اتنا گناہ ہوگا، یہ بھی اخلاص ہے. اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے. اب یہ نماز پڑھا ہے اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہے. اس نے فرمایا تہجد میں سارے نہیں اٹھتے، تہجد میں اللہ اسی کو اٹھاتا ہے جس سے محبت. کیونکہ تہجد میں ادا نہیں وہ ایسی ٹھنڈی میں اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ ٹھنڈی میں اٹھے گا، لحاظ میں اسی وقت نیند کی برابر آ رہی ہے. یہ اللہ کی محبت میں کھڑا ہوگا. اب یہ کھڑا ہو رہا ہے وضو کر کے اپنے لحاظ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کی اللہ کی محبت میں کھڑا ہوگا. ہاں ثواب ملے گا دوسرے نمبر پر، چھوٹ جائے گناہ ہوگا دوسرے نمبر پر. باقی میرا اللہ کا حکم ہے، نماز میرے اللہ کا حکم ہے. ہاں جب اللہ کو بندہ پہچان لے گا تو پھر اس کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکموں پر آنا بہت آسان ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل اس کا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان ایسی چیز ہے جب ایمان بنتا ہے تو غیرت آتی ہے. ایمان جتنا ایمان بنے گا اتنی غیرت آئے گی. اتنا برداشت نہیں کرے گا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے. اس لیے بھائی دوستوں کو لا الہ الا اللہ کو دل میں بتانا ہے اور یہ محنت چاہتا ہے. دل کی حالت ایسی ہے الٹے برتن کی طرح. اب الٹے برتن میں کوئی چیز ڈالنی ہے تو کیسے ڈالنی ہے، اور اگر ڈال دی تو کتنا ٹھہرے گی وہ. ہمارے دل کی حالت الٹے برتن کی طرح، بہت مشکل سے کوئی چیز اندر جائے گی اور پھر اگر چلی گئی تو بہت مشکل سے ٹکے گی. ہاں اس لیے بڑا مسلسل محنت ہے ہمارے دل کو بنانا، اپنے دل کو سنوارنا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. اس لیے مسلسل محنت ہے اللہ کے راستے میں کرنا. فرمایا کہ دل تک پہنچنے کے 4 راستے ہیں. کوئی بات اگر دل میں اتارنی ہے، دل میں پہنچانی ہے تو اس کے 4 راستے. ایک تو ہے آنکھوں والا راستہ، دوسرا زبان کا، تیسرا کان کا اور چوتھا دماغ. یہ چاروں راستے سے چیز دل میں اترتی ہے. یہ اللہ کا سسٹم ہے. پہلے آنکھ دیکھتی ہے کسی چیز کو، فوراً اس کو زبان بولتی ہے. یہ زبان بولتی ہے تو اس کے بول کانوں پر پڑتے ہیں، اور جب بول کانوں پر پڑتے ہیں دماغ فوراً سوچنا شروع کرتا ہے. یہ چاروں ایک کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چاروں کا کام ہوتا ہے. چیز اچھی تو اس کی اچھائی دل میں اتر جاتی ہے، اور کوئی چیز بری ہے تو اس کی برائی، اس کی کراہیت، اس کی نفرت فوراً دل میں اتر جاتی ہے. فوراً ایک کے بعد ایک کام ہوتا ہے. ہاں ایک کے بعد ایک کام ہوتا ہے. یہ چاروں کی محنت کو صحیح کرنا اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستہ پریکٹس کا زمانہ ہوتا ہے. پریکٹس کرنا، آنکھوں کے دیکھنے کی مشق کرنا، زبان کی بول کی مشق کرنا، کانوں کے سننے کی مشق کرنا، دماغ کی سوچنے کی مشق کرنا. ان چاروں اعضاء کی محنت کو صحیح کریں گے تو پھر دل کے اندر صحیح بات اترے گی. ابھی ہم نے ان چاروں کے اوپر کوئی پہرا نہیں لگایا، یہ چاروں راستوں پر کوئی چوکیاں نہیں بٹھائی. اس لیے دل سننے کے ملک کی طرح سے ہے. اور ایک طرح فرماتے دل جو ہے ملک کی طرح ہے. ملک ہوتا نا ملک، دیش، کنٹری، تو اس کی ہر بارڈر پر جتنے بھی اس کے راستے ہیں
چاہے ہوائی جہاز سے جاؤ، پانی کے جہاز سے جاؤ یا زمین کے راستے سے جاؤ، خشکی کے راستے سے، ہر راستے پر بارڈر پر چوکیاں ملتی ہے، وہاں کسٹمز ہوتا ہے، چیک کیا جاتا ہے آنے والا بندہ صحیح ہے، اس کے ساتھ کا سامان چیک کرتے ہیں. ہم لوگ یہ مطلب ہم میں گئے تو مسواک، ہمارے ساتھ میں ساتھی تھے احمدآباد کے، وہ تازہ مسواک لے کر آئے تھے، تو مسواک کو بھی چیک کریں نہیں، پوری سے کاٹ کے سیدھتے نہیں، مسواک کو بھی چیک کرتے. پھر کہا اس کو ابھی سیوا تو پھر انہوں نے میری تازہ، اور اس نے جو چبائی تھی اس کو ایک دم تازہ ہوتا تھا، جب جمع ہو جاتا نا منہ میں، ہاں اس کو محسوس ہوا کہ بالکل تازہ ہے، لیکن اس کو بھی چیک کرا چیر کر کہ کوئی غلط چیز ہمارے ملک میں نہ آ جائے. کسٹم ہوتی ہے. فرمایا ہمارا دل بھی ایک ملک کی طرح ہے اور اس کے تک پہنچنے والے راستے ہیں، آنکھ والا، زبان والا، کان والا، دماغ والا، لیکن چونکہ ہم نے ان چاروں راستوں پر چوکیاں نہیں لگائی، اس لیے ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا گھس گیا، ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا گھس گیا، جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، اور جس کو نہیں آنا تھا وہ سارا آ گیا. ہمارے دل میں سارا سما گیا، ساری چیزیں، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی محبت نہیں آئی تو اللہ کی محبت نہیں آئی، اللہ کو نہیں بتایا. اس لیے فرماتے ہیں کہ 4 اعضاء کی محنت کو صحیح کرنا بھئی اللہ کا راستہ ہے نہیں، یہ پریکٹس کا اور محنت کا زمانہ ہوتا ہے. یہ آنکھوں کی دیکھنے کی مشق ہے کہ ہماری آنکھ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، ہر چیز کو مردہ اور مٹی تصور کرے کہ یہ مردہ ہے، یہ مٹی ہے، بے جان ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں. ہاں اس کی پریکٹس ہے. اس لیے کہتے ہیں میوات کی جماعت بھی فورن میں، اور میوات کی ملاقات میں چل رہے ہیں، میوات کی بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ تو وہاں کے بیگ اور ایڈریسی لے کر نہیں گئے، وہ تو وہی کپڑے میں لپٹ کر اپنا فون بنا کر گئے ہیں ہوائی جہاز میں. وہ رہبر کہہ رہا ہے، اس رہبر کے ساتھ ملاقات میں تو بڑی بلڈنگ تھی، بہت سارے مالے ہوتے، ایسی بڑی بلڈنگ تھی. تو اکثر وہ ہوتا ہے اپنے دینی ملک کے اپنے علاقے کا تعارف کراتے ہیں، یہ ہے یا یہ ہے. ویسے وہ رہبر کہہ رہا ہے جی یہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے، دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے. میاں جی کے مشق کیے ہوئے تھے، اپنی آنکھوں کی مشق کر رہے تھے، اور مشق کی تھی انہوں نے، بغیر دیکھ کے انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ پڑی ہوئی مٹی ہے اور یہ کھڑی ہوئی مٹی ہے دونوں مٹی، فرق کوئی نہیں. ہاں یہ پڑی ہوئی مٹی ہے اور یہ کھڑی ہوئی مٹی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھوں کی مشق میں ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، ہر چیز کو مردہ اور مٹی تصور کریں، یہ مردہ ہے، یہ مٹی ہے. فرمایا پھر ہر چیز کی شروعات کو دیکھنا اور ہر چیز کی یعنی اس کے خاتمے کو دیکھنا. بھائی بڑی بلڈنگ جیسے میں نے عرض کیا، بلڈنگ کی اس کی شروعات کیا ہے؟ بولو بھائی مٹی ہے، اس کے اندر استعمال ہوئی ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے، چاہے کچھ بھی کتنی خوبصورت نظر آتی ہو لیکن اس کی شروعات تو مٹی ہے، اور ختم ہو کر کیا ہو جائے گی؟ پھر مٹی ہو جائے گی، چاہے 100 سال کے بعد ہو لیکن وہ ختم ہو کر پھر مٹی ہونے والی ہے. کیونکہ اس کی شروعات کو دیکھنا اور اس کے خاتمے کو دیکھنا، درمیانی شکل کے دھوکے میں نہیں آنا. بہترین کار یہ درمیانی شکل ہے، بہترین بلڈنگ یہ درمیانی شکل ہے، انسان خود درمیانی شکل ہے، مٹی سے بنا ہے اور پھر قبر میں جا کے کیا بن جائے گا؟ مٹی ہی بن جائے گا. کوئی بھی سامان، کوئی بھی چیز، یہ سب دنیا میں درمیانی شکلیں ہیں، باقی اس کی شروعات بھی مٹی ہے اور ختم ہو کر یہ کیا بن جائے گی؟ شروعات مٹی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ مٹی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، درمیانی یہ شکل ہے، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. یہ آنکھوں کی محنت ہے. پھر دوسری بات یہ کہی جس چیز کو دیکھنے کا حکم ہے اسے دیکھنا، اور جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے اس سے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. یہ آنکھوں کی مشق. ہم نے اس میں چوک کر دی، جس کو نہیں دیکھنا اس کو کیا دیکھا جا رہا ہے، تو جس کو دیکھنے کا حکم ہے اس کو دیکھ نہیں رہے. معاملہ ہمارا الٹا ہے. اس لیے غلط چیزیں ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گئی، غلط چیزوں کا یقین، غلط چیزوں کی محبت، اس کے اثر ہمارے دلوں میں گھر کر گئے، ہمارے دلوں میں گھر کر گئے. اس لیے آنکھوں کی مشق کرنا. دوسری چیز زبان کا بول صحیح کرنا. یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، ہماری زبان کا بول صحیح نہیں ہے. ہماری زبان اللہ سے ہونے کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے اور خوب بولے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب بولے.
دوائی سے نہیں ہوتا ہے، کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، پانی سے پیاس نہیں بجھتی ہے، دیوانوں کی طرح بولنا پڑے گا. لوگ دیوانہ کہیں گے پاگل آدمی ہے. دکان کو دیکھ کر یہ دکان سے نہیں ہوتا ہے. اللہ بھائی 7ویں پیڑھی سے ہماری آنکھ دکان پر ڈالی کیا کہتے ہیں، اور یہ پاگل کہتا ہے کہ دکان سے نہیں ہوتا. 7 پیڑھیاں اسی میں تیر گئی اور یہ کہتا ہے کہ دکان سے نہیں ہوتا ہے. ہاں اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب بولتا، اللہ سے ہونے کو بھی خوب بولے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب بولے. ہماری زبان اس لیے کہتے ہیں ہماری زبان ہماری بات چیت میں جان بوجھ کر انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اللہ کے ان کلمات کی جان بوجھ کر عادت ڈالے. ہاں جان بوجھ کے یہ ایمانی کلمات ہیں، اس کی جان بوجھ کر عادت ڈالے. اس لیے روایت میں آتا ہے یہودیوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر لیا، شاید روح کے بارے میں یا اصحاب کہف کے بارے میں. حضور نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا. علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ نے بلایا تھا تاکہ امت کے لیے رہبری ہو، سبق ہو. میں کل بتاؤں گا. دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا. اللہ کے نبی کو یہ بات تھی جب وحی آئے گی اللہ مجھے بتائے گا میں ان کو بتا دوں گا. 15 دن ہو گئے وحی نہیں آئی. اب یہودی کہنے لگے دیکھو جی ہم نے ایک بات پوچھی ہے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پر وحی آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو 15 دن ہو گئے کوئی بات نہیں بتائی، کوئی وحی آتی نہیں ہے. 15 دن کے بعد وحی آئی اور اللہ کی طرف سے رہبری ہوئی کہ نبی جی جب کوئی ایسی بات ہو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، انشاءاللہ کہہ دیا کرو. ہاں تو یہ کلمات ہیں جس کی ہماری بات چیت میں جان بوجھ کر عادت ڈالنی ہے، جان بوجھ کر عادت ڈالنی ہے. میں نے کیا کہ نہیں الحمدللہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا، اللہ سے ہوا، اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے. پھر یہ اللہ اللہ جب بولا جائے گا وہ دل میں اترے گا. جس چیز کو انسان بار بار بولتا ہے، جس چیز کو انسان بار بار سنتا ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ بات دل کے اندر اتر جاتی ہے. جو بات بار بار بولتا ہے سنتا ہے وہ بات دل میں گہرا یعنی دل کے اندر اتر جاتی ہے. اس لیے زبان کا بول صحیح کرنا. اور فرمایا ایسی باتیں گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، دو رنگی باتیں ہیں، اس سے ہماری زبان کی حفاظت کرنا. اس لیے فرمایا زبان کا ایک غلط بول دن بھر کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے، دن بھر کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے. ایک غلط بول جس کو آدمی غلط بھی نہیں سمجھتا اور بول دیتا ہے زبان سے، جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان. اس لیے زبان کا بول صحیح کرنا. تیسری بات کانوں کا سننا صحیح کرنا. اگر بولتا نہیں خاموش ہے لیکن کان تو سنتے ہیں کہ ہمارا روز مرہ کا معاملہ ہے. ابھی جو دنیا میں چلائے وہ کانوں کے راستے سے ہی چلائے. کیوں بھائی پچھلے کچھ سال میں 2021 میں جب پہلی لہر دوسری لہر جب چلی تھی پوری دنیا میں سارا سناٹا ہو گیا تھا. دیکھا کسی نے اس کو؟ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا چیز تھی. کورونا کہتے تھے اس کو، کووڈ کہتے تھے، دیکھا کسی نے نہیں تھا. لیکن اس کو سنایا گیا کانوں کے راستے سے. آن کرو وہی سنایا جا رہا ہے سارا، اسی کو سنایا جا رہا، اسی کو سنایا جا رہا. اتنا سنایا گیا کہ وہ اندر اتر گیا اور اتنا ڈر پیدا ہو گیا، اتنا ڈر پیدا ہو گیا. ہمارے علاقے میں 2 بھائی تھے، ایک کا رپورٹ آیا پوزیٹیو، تو دوسرے بھائی نے جب سنا کہ بھائی کا رپورٹ پوزیٹیو آیا اس کو اٹیک آ گیا. یعنی اتنا سنا کانوں کے راستے سے. ابھی دنیا میں جو اپنی چیز چلائی وہ کانوں کے راستے سے چلائی جاتی ہے. ہمیں بھی جو پہلے سنایا جاتا ہے پھر تشکیل ہوتی ہے، جو بھی ہوگی انشاءاللہ. پہلے سنایا جاتا ہے کانوں کے راستے سے، اور کان سے سننے کے راستے ابھی اس کا ذہن فوراً مائل ہوتا ہے. ہاں تو کانوں کی مشق کرنی ہے جو ہماری نہیں ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں بھی اور ہماری زندگی سنی سنائی آئی ہے، سنی سنائی آئی ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ والوں نے مثال دی، بہت پرانی بات ہے. ایک اللہ والے ایک بڑے میاں تھے، جیسے
بکرا منڈی ہوتی ہے, بکرے کا بازار لگتا ہے, تو بازار سے چھوٹا سا بکری کا بچہ خریدا اور اپنے کندھے پر ڈالا اور چلے. 3 آدمی تھے ٹھگ قسم کے, انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ بڑے میاں سے بکری کا بچہ لینا ہے. اب ڈائریکٹ ایک دم سے چھینا چھینی کرے تو مسئلہ آ جائے گا, ہنگامہ ہو جائے گا. تو 3 اس راستے پر فاصلے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے بڑی میاں گزر رہے تھے. پہلا آدمی ملا ہوگا, السلام علیکم حضرت. توبہ توبہ توبہ, یہ کیا بات ہے, کتے کا بچہ اور آپ کے کندھے پر. کیا کہا, کتے کا بچہ اور آپ کے کندھے پر. وہ بڑی میاں نے بڑی شدت سے دفاع کیا, نہیں نہیں نہیں, بکری کا بچہ ہے, ابھی خریدا ہے میں نے. پہلے نے اتنا ہی کر دیا, بس دوسرا کچھ نہیں کہا. تھوڑا اور آگے چلے, دوسرا ملا, توبہ 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 توبہ. حضرت یہ کیا بات ہے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کہ کتے کا بچہ آپ کے کندھے پر. اب دوسری بار ایک ہی بات غلط تھی, لیکن دوسری بار کان پر پڑی, تب بڑی میاں کی جو دفاع کرنے کی جو قوت تھی اس میں تھوڑی کمی آ گئی. نہیں 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 نہیں, بکری کا بچہ ابھی خریدا میں نے. لیکن پہلی مرتبہ جس طاقت سے وہ اس قوت سے کہا تھا اس میں تھوڑا سا, پہلے نے کہا دوسرا بھی کہہ رہا ہے, اگر وہ بات. تیسرا ملا تھوڑے فاصلے پر, توبہ توبہ توبہ, اللہ ہی خیر کرے, کتے کا بچہ اور آپ کے کندھے پر. اب تیسری مرتبہ میں بڑی میاں نے کچھ نہیں کہا, اس کو اٹھایا اور کھانا کے بکری کا بچہ خود خریدا ہے اور اپنے کندھے پر ہے, لیکن ایک بات غلط ہے لیکن بار بار کان پر پڑ گئی, تو وہ کتے کا بکری کے بچے کو کتے کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا. وہی حال ہمارا ابھی بھی ہے, روزانہ کا ہو رہا ہے, روزانہ کا ہو رہا ہے. کانوں کے راستے سے وہ باتیں ہمارے اندر اتاری جا رہی ہیں اور ہمیں ہمارے دل کو ہولا بنایا جا رہا ہے. اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے, کرنا ہی نہیں ہے. اگر چیز کو ختم کرنی تو اس کا تذکرہ ختم کر دو. اگر کسی چیز کو ختم کرنی ہے تو اس کا تذکرہ ختم کرو, اس کی موت آ جائے گی. ہم چرچوں کے تذکرے کے ذریعے سے اس کو زندہ کرتے ہیں. اس لیے کانوں کی مشق, ہمارے کانوں کا سننا صحیح ہو, ہمارے کان اللہ سے ہونے کو سنے. اگر کوئی چیز سنی جا رہی ہے فوراً لا الہ, اس سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. یہ نہیں کرے گا, اللہ کرے گا. ہاں, کوئی بات اگر ہمارے کان سنے فوراً نفی کرے, فوراً نفی کرے. اللہ سے ہونے کو خوب سنے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بھی خوب سنے. اور اس کے لیے تعلیم کے حلقوں میں, دین کی مجلسوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر ہمارے کانوں کو ان باتوں کے سننے کا عادی بنائے. ہاں, تعلیم میں تو 10 منٹ بیٹھیں گے, اگر 11 منٹ ہوئی تو کہتے ہیں مولانا ساری کتاب پوری کر دیں گے. بیان لمبا ہو جائے تو کون سا باتیں گاڑ پانا نہیں. اور دوسری باتیں کتنی سنتے ہیں, سچ بتاؤ 24 گھنٹے میں کتنی سنی جاتی ہے. تو جو چیز زیادہ سنی جائے گی وہ اترے گی. اس لیے ہمارے دلوں میں غلط باتیں آ گئی, غلط چیزیں بس گئی. ہاں, اور بھائی دوستو بزرگوں, کیا نہیں کرنا ہے, فرمایا کہ 2 رنگی باتیں ہیں, گالی گلوچ ہیں, غیبت ہے, اس سے سنی انسنی کرنی, جیسے سنائی نہیں ہے. اور خاص کر کے میوزک, ہاں, فونوں کے راستے سے ہمارا میوزک ہماری زندگی میں داخل کر دیا. رنگ ٹون میوزک والی آ گئی, دوسرا کچھ بھی, وہ ساتھ میں میوزک بج رہا ہے. میوزک تو ہمارے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. میوزک ہمارے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, اور جس دل میں نفاق ہوگا وہ منافق کہلائے گا. اور منافق قیامت میں خبر جہنم میں سب سے تہ میں ڈالا جائے, سب سے پہلے پکڑا جائے گا اور سب سے تہ میں اس کو ڈالا جائے گا. ہاں, تو میوزک تو نفاق پیدا کرتا ہے, اور بہت آسانی سے اب اس کو آتی برا بھی نہیں سمجھتا. اور کہاں کہاں بجا دیا اس کو, حرم میں بھی بجا دیا, روزے اقدس پر بھی بجا دیا, مسجد میں بجا دیا, ہمارے مرکز میں بجا دیا, مسجدوں میں بجا دیا. فون چالو ہے, رنگ بج رہی ہے. بتاؤ کتنی محنت کی ان لوگ باطل نے کہ میوزک کو کہاں کہاں پہنچا دیا. ہم نے اس کو ہلکا لیا, کتنا نقصان دہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے کانوں کی مشق, میوزک سے سنی انسنی کرے. استعمال کر رہے فون کو سادی رنگ رکھیں, ہاں, سادی رنگ رکھیں. اور کوئی رکھتے تو ساتھ میں میوزک آتا ہی آتا ہے. اتنا عام کر دیا میوزک کو, ہماری زندگی میں اتنا داخل کر دیا کہ اس سے بچنا پڑے گا. ہاں, اس لیے فرمایا تعلیم کے حلقے ہمارے لیے بہت نفع والے ہیں, دین کی مجلس سے بہت نفع والی ہے. اور چوتھا, ہمارے دماغ کا سوچنا صحیح ہو.
جب یہ تین چیزیں چلتی ہیں، تین اعضاؤں کا عمل ہوتا ہے، دماغ سوچتا ہے فوراً. ہمارے دماغ کو سوچنا، اللہ کی قدرت میں ہم سوچیں، اللہ کی قدرت میں سوچیں، اللہ کی صفات میں غور کریں. اللہ کیسی کائنات کو چلاتا ہے، ہر مخلوق کو اس کی اپنی چاہت کی غذا اس کے وقت پر پہنچاتا ہے. گجراتی میں کیڑی نے کڑ نہ ہاتھی نے، اللہ روزانہ پہنچاتا ہے. کبھی اس کا ٹائمنگ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کو اس کی اپنی غذا اس کی چاہت کی اللہ اس کے وقت پر اس کو پہنچاتا ہے. کتنا اس کا مینجمنٹ کیسا ہے، اس کا سسٹم. سورج کے نکلنے کا، آج تو سورج نکلا، آج کی تاریخ کون سی ہے نا؟ آج کی تاریخ دسمبر 2025. آج سورج کے نکلنے کا جو وقت ہے 10 سال پیچھے چلے جاؤ، 8 تاریخ دسمبر 2015، اس وقت بھی سورج اسی وقت پر نکلا ہے اور اسی وقت پر غروب ہوا. 10 سال اور آگے چلے جاؤ، 2035 میں سورج کے نکلنے کا وقت یہی ہے. کوئی فرق نہیں، ذرا برابر. اللہ کا عجیب مینجمنٹ ہے، اللہ کا عجیب سسٹم ہے. اللہ کی صفات میں غور کرنا، اللہ کی قدرت میں غور کرنا، سوچنا. اللہ کا تعارف ہوگا، اللہ کی پہچان نصیب ہوگی. اللہ کی ذات میں غور نہ کریں، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، نہ کتنے ہاتھ ہوں گے، نہ کتنے بڑے ہوں گے. نہیں، اللہ کی ذات بڑا اور بڑا ہے. اگر اس کی ذات پہ غور کریں گے تو پھر انسان بھٹک جائے گا، جیسے اور قومیں بھٹکی اور انہوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے معبود بنائے. کسی نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہے، کسی نے کس پر بٹھایا. اس لیے 4 اعضاؤں کی محنت کو صحیح کریں گے، ہمارے دل کی دنیا بنے گی. ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ آئے گا، لیکن پہلے خالی کرنا پڑے گا دل کو. اور دوسری چیز محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک محمدی نظر آئے. لا الہ الا اللہ دل میں اترے اور محمد رسول اللہ جسم پر آئے. یہ محنت کی ایمان کی حقیقت ہے. سر کے بال بھی کہ حضور کے طریقے پر، پاؤں کے ناخن بھی حضور کے طریقے پر، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. خالی لا الہ پر محنت ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، ایمان ناقص سے ادھورا ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو سچا جاننا اور سچا ماننا، حضور کی ہر حدیث، حضور کا ہر بول، حضور کا ہر قول حدیث پاک کہتے ہیں، اور ہر فعل جو سنت طریقہ کہتے ہیں، اس کو سچا جاننا بھی ہے اور سچا ماننا بھی ہے. سچا جاننا بھی اور سچا ماننا بھی. اگر ہم نے پوری کائنات کو حاصل کر لیا لیکن حضور والا طریقہ نہیں ہے، دنیا میں آخرت میں ناکام ہونا پڑے گا. گارنٹیڈ بات، گارنٹیڈ بات. اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیاوی زندگی گزارنے کا کوئی نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن حضور والا طریقہ ہماری زندگی میں ہے، حضور کی اتباع ہماری زندگی میں ہے، تو دنیا میں بھی جیت جائیں گے، آخرت میں بھی جیت جائیں گے. جہنم میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، لیکن جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں کو چھوڑ کر کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. سنت کو چھوڑ کر، حضور کا طریقہ چھوڑ کر کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ نے اس طریقے پر مہر لگا دی ہے قبولیت. بغیر سنت کے عبادت بھی قبول نہیں ہے. کسی عمل کو قبول کروانے کے لیے 3 باتیں ہیں. ایک تو ایمان ہونا شرط ہے، دوسرا اخلاص ہونا شرط ہے، اور اخلاص بھی ہے لیکن حضور کا طریقہ نہیں ہے تب بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. حضور کا طریقہ ہونا شرط ہے. نماز پڑھنا ہے سنت کے مطابق پڑھی جائے گی تو قابل قبول ہے، ورنہ نہیں. کتنی سنتیں ہیں معلوم نہیں ہے. نماز میں کتنی سنتیں ہیں، اگر یہ پوچھے تو بھی بہت سارے فیل ہو سکتے ہیں. نماز میں کتنی سنتیں ہیں، جب معلوم نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ خلاف سنت تو قابل قبول ہے ہی نہیں. نماز میں 51 سنتیں ہیں، 51 سنتیں. موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل بچہ استعمال کرتا ہے. اگر کسی کو کال کرنا ہو کتنے نمبر آئیں گے، آنکڑے کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی زیادہ نہیں ہے، بتا رہا ہے فون لگے گا نمبر. ایک کم کر دو تو، ایک غلط کر دو تو، 0 کے لیے 1 کر دو، چلے گا. عمریں 2 مل
اور کال کرتا رہے تب بھی فون نہیں لگے گا. تو اس پر سب متفق ہے. دیہات کا بھی کہتا کہ ہاں بات برابر ہے, شہر کا بھی کہتا ہے یہ بات برابر ہے, صحیح ہے. فون بھی ہے, نمبر بھی صحیح لگا رہا ہے, لیکن بیٹری چارج نہیں ہے تو بھی نہیں چلے گا. بیٹری بھی چارج ہے, نمبر بھی صحیح لگا رہا ہے, جس میں بیلنس نہیں ہے, وہ بھی ہے, نیٹ ورک نہیں ہے, تو کتنا آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں تمہاری بات برابر ہے. اب نماز میں کتنی چیزیں نہیں ہے. میں مطلب بیر کا پڑھی تھی, صلاۃ الحاجت پڑھی تھی, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. پہلے نماز تو دیکھ, نماز صحیح ہے کہ نہیں. ایک فون لگانے میں ایک آنکڑا آگے پیچھے برداشت نہیں کرتا اور تسلیم نہیں کرتا. نماز میں کتنے آنکڑے آگے پیچھے ہیں, کتنے آنکڑے ہمارے آگے پیچھے نماز میں. حالانکہ نماز اللہ نے اس لیے دی ہے کہ بندہ اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ لے, کوئی واسطہ درمیان میں نہیں. اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ لینے کے لیے اللہ نے نماز دی ہے. نماز سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چلو ہم نماز پڑھیں گے اللہ کی عزت میں بڑا اضافہ ہو جائے گا. اس کی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں. فرشتے کا ایک جماعت ایسی ہے جب سے پیدا کی تب سے قیام میں ہے, قیامت تک قیام میں رہیں گے. کوئی فرشتے رکوع میں, وہ رکوع میں ہی رہیں گے, سجدے والے سجدے میں ہی رہیں گے قیامت تک, قاعدے والے قاعدے میں رہیں گے. سارے فرشتوں کی عبادت جمع کر کے اللہ نے انسان کو 2 رکعت میں دے دیا. 2 رکعت میں سارے فرشتوں کی عبادت اس کی آ گئی. لیکن نماز سیکھنے کی چیز ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر آئے تو جبریل علیہ السلام دنیا میں آئے. 2 دن 3 رات یا 3 دن 2 رات حضور کو نماز سکھائی ہے, حضور نے نماز سیکھی ہے. ہمیں بھی نماز سیکھنی پڑے گی. ابھی ہم نے نماز سیکھی نہیں, اس لیے نماز سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. ورنہ نماز وہ سبب ہے جہاں دنیا کے سارے راستے اٹک جاتے ہیں, سارے اسباب اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. جب تک اس سے نہیں ہوگا وہاں سے نماز کا کام تو شروع ہوتا ہے. نماز تو وہاں سے شروع ہوتی ہے, لیکن نماز سیکھنے سے آئے گی. اس نماز سے کام بنے گے جس نماز میں 5 باتیں ہوں. کلمے والا یقین ہو کہ اللہ ہی کرتا ہے, اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ کے کرنے کا ضابطہ اعمال ہے, اور اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. کہ نماز کے راستے سے اللہ کاموں کو بناتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے خلاصہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین تھا, پورا یقین. تو اپنی ضرورتوں کو نماز پر باقی رکھتے تھے. تو فجر کے بعد کوئی حاجت آ گئی ظہر میں کہہ دیں گے, ظہر کے بعد کوئی حاجت آ گئی عصر میں کہہ دیں گے, عصر کے بعد کوئی کام آ گیا تو مغرب میں کہہ دیں گے, مغرب کے بعد کی عشاء میں کہہ دیں گے, عشاء کے بعد تو فجر میں کہہ دیں گے. اور اب نماز کا انتظار نہیں ہو سکتا, ایمرجنسی آ گئی تو صلاۃ الحاجت پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت سکھائی. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن 2 پڑھنے کے بعد پوری رات پڑھ لی تھی. صلاۃ الحاجت کی ترتیب یہ ہے جب تک مسئلہ حل ہو کے نہ دے ہماری صلاۃ الحاجت ری ڈائل ہمارا چالو ہی رہے. ری ڈائل کرتے ہیں, ایک بار ڈائل کے نمبر نہیں لگا, فون نہیں لگا تو کیا کرتے ہیں, پھر دوسری بار, پھر تیسری بار, کیونکہ ری ڈائل ہمارا چالو رہے. ابھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, صلاۃ الحاجت کی 2 پڑھی, 4 پڑھی, 6 پڑھی, کام نہیں بن رہا ہے, سمجھو کہ ابھی ہماری پروسیس چل رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے, اور کام ہو گیا سمجھو ترتیب بن گئی, پروگرام بن گیا آپ کا. تو نماز اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ لینے کے لیے ہے, ڈائریکٹ, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. اس لیے فرمایا نمازی آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے. نمازی آدمی اللہ سے باتیں کرتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے لے. اگر ہم لوگ نیپال میں تھے, پڑوس کی جماعت تھی, ان کے امیر صاحب نے 2 جملوں میں کلمہ نماز کہہ دیا کہ کلمے کے ذریعے سے اللہ کو لو اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو. کلمے کے ذریعے اللہ کو لے لو اور نماز کے ذریعے اللہ سے لے لو. نماز پڑھو اللہ سے لے لو. اور صحابہ نے اس کو سیکھ لیا, اللہ کو پہچان لیا, اللہ کی ذات کو دل میں بسا لیا اور نماز سیکھ لی. بڑے بڑے مسئلے حل کرا دیے, بڑے بڑے مسئلے حل. بس آخری بات عرض کر دیں, ایک صحابی آئے, ان کے بعد ان کا خادم آیا, حضرت باغ میں پانی نہیں ہے, باغ کی فصل سوکھ رہی ہے. 2 رکعت پڑھی, کہتے بادل آیا, نہیں بادل نہیں آیا ہے. دوسری مرتبہ 2 رکعت پڑھی, کہتے بادل آیا, نہیں بادل نہیں آیا. تیسری مرتبہ پڑھی, کہتے بادل آیا, نہیں آیا. چوتھی مرتبہ 2 رکعت پڑھی, وہ غلام کہنے لگا ایک بادل ہے وہ بھی پرندے جتنا ہے, چھوٹا سا,
سواری دی کہ جا باغ میں جا دیکھ کر آ. وہ غلام گیا, باغ میں دیکھ کر آیا اور کہا حضرت بارش ہو گئی. پوچھا اپنے ہی باغ میں ہوئی یا آس پاس بھی ہوئی؟ یعنی حضرت اپنے ہی باغ میں ہوئی. کہا میں نے بھی اللہ سے اپنے ہی باغ کے لیے مانگی تھی, پتہ نہیں آس پاس والوں کو ضرورت ہو نہ ہو. ہاں بغیر موسم, کوئی موسم بارش کا نہیں ہے. ہاں 2 رکعت پڑھی, اپنے باغ میں پانی برسوا لیا. موٹر کا اور پمپ کا مسئلہ ہی نہیں. ہاں ایک زمین, ایک صحابی عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن زبیر, واقعہ بتائیے حکایت صحابہ میں لکھا ہے. تو عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ زمین دے دو, پیسے کے بدلے میں قرضہ تھا, ان کے بدلے میں زمین دے دی. اور زمین بالکل بنجر تھی, پانی کا نام و نشان نہیں. تو اپنے غلام سے کہا مصلی بچھا. مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے میں دیر تک پڑے رہے. اور سجدے نماز سے فارغ ہوئے, غلام سے کہا کھودو یہاں. اور کھودنا شروع کیا تو شروع کیا, پانی کا چشمہ ابل لیا, بورنگ کر لیا. وہاں بادل سے برسوا لیا, مگر موسم کے یہاں بورنگ کر لیا اور زمین میں پانی آ گیا. نماز ایسی چیز ہے, یا دنیا کے سارے راستے اٹک جاتے ہیں, نماز کا کام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ نماز اللہ نے ہمیں دی ہے, اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ کوئی وایا بھی نہیں کرنا ہے, کسی کا وایا اور واسطہ نہیں, براہ راست اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے نماز دی ہے. لیکن نماز سیکھنے سے آتی ہے. نماز میں 4-5 باتیں, کلمے والا یقین ہو, فضائل والا شوق ہو کہ میں نماز پڑھا مجھے کیا ملے گا, اس نماز پر مجھے کیا ملنے والا ہے, اس کا شوق ہو فضائل والا. اس کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سننا پڑے گا, تب شوق پیدا ہوگا. اور تیسرا مسائل والا علم ہو, نماز میں کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, نماز وضو کس سے ٹوٹ جاتا ہے, نماز کس سے ٹوٹ جاتی ہے, اس کو سیکھنا پڑے گا. ہاں نماز سیکھنے سے آتی ہے. تو مسائل والا علم ہو, پھر اللہ والا دھیان ہو, نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے. ہاں اور اخلاص والی نیت ہو کہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے. ہاں اس میں کسی کا دخل نہیں. اخلاص ایک ایسی صفت ہے جس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. اخلاص والا ہے یا اخلاص کے بغیر ہے, کوئی مفتی صاحب بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ فیصلہ کرے گا قیامت میں, جبکہ نیت ٹھیک کرنے کا کسی کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا. اس لیے نماز میں اخلاص والی نیت ہو کہ نماز اللہ ہی کے لیے. یہ 5 باتیں اگر نماز میں پیدا ہو گئی, نماز سے وہ سارے کام بنیں گے جو دنیا نہیں بنا سکتی. اس لیے سیکھنے سے آتا ہے. اس لیے کلمے نماز کو سیکھنا, کلمے کے ذریعے سے دل کو ٹھیک کرنا, نماز کے ذریعے سے اپنے اعضاء کے استعمال کو صحیح کرنا, اللہ کے خزانے سے لینا سیکھنا. اس لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے. ہر چیز کو اس کے میدان میں فیلڈ میں سیکھا جاتا ہے. بھائی ڈرائیور بننا ہو تو کیا جانا پڑے گا, ارے بولو اسٹیج پہ بیٹھنا پڑے گا. تیرنا سیکھنا ہو تو چھت پر جانا پڑے گا. نہیں سب جاگ رہے ہیں ماشاء اللہ, پانی میں جانا پڑے گا. ایک آدمی تیرنے کی بہت اچھی کتاب لے کر چھت کے اوپر چلا جائے اور ہاتھ اور پیر ہلاوے, مہینوں اس کی مشق کرے, سیکھ جائے گا بھائی. وہ پانی میں جائے گا تو کیا کرے گا, اگر اتنی چھت پر مشق کر کے پھر پانی میں گیا تو ڈوبے گا. اس کی مشق بھی وہی ہوگی, سیکھے گا بھی وہی اور تیرے گا بھی وہی. 1-2 بار ہوگا اوپر نیچے, لیکن پھر سیکھ جائے گا. کرکٹر بننا ہو تو میدان میں جانا پڑے, کچن میں امی سے کہ اپنی بال ڈالو میں ذرا بیٹنگ پریکٹس کر لوں, نہیں چلے گا. ٹائر اگر پنچر ہو جائے تو وہ پنچر والے کے پاس جانا پڑے گا, سرجن کے پاس جاؤ. جو سیکھے ہیں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں سرجن, آپریشن کرنے والے, وہ بھی چمڑی کو سیکھے تو ٹائر سیدھیں گے نہیں. ہر چیز کا اس کا اپنا فیلڈ ہوتا ہے. ہمیں اپنے ایمان کو اپنی نماز میں جان پیدا کرنی ہے. یعنی ہمارے یہ 6 نمبر ہے, کلمہ, نماز, علم اور ذکر. علم اور ذکر سے اپنے کلمے نماز کو صحیح کرنا سیکھنا, علم کے ذریعے سے کلمے کو نماز کو سیکھنا, ذکر کے ذریعے سے اس میں جان پیدا کرنا. اکرام کا جو نمبر ہے بڑا اہم نمبر ہے, بڑا اہم نمبر ہے. اس لیے اکرام کے مقصد میں اللہ والے فرماتے ہیں نیکی کر کے نیکی کو بچانا. نیکی کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن اس کو بچانا بہت مشکل ہے. نیکی بہت آسان ہے, بازار میں گئے کلمہ, چوتھا کلمہ پڑھ لیا 20 لاکھ نیکی, 5 مرتبہ پڑھ لیا تو کروڑ پتی. 5 مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتی, اور کروڑ پتی بن گئے. لیکن وہ نیکیاں بچانی کیسے ہیں, کہ وہ چوتھا نمبر ہے اکرام, کہ جس کا حق ہے آپ ادا کرو.
ہاں جان جان کر ادا کرو. اپنا حق رہ جائے کوئی بات نہیں, اللہ قیامت میں بہت دے گا, لیکن کسی کا حق ہمارے ذمہ رہ گیا تو وہ پھر نیکیوں میں دینا پڑے گا. وہاں ریٹ اور کرنسی جو چلے گی وہ نیکیوں کی چلے گی, اور بھاؤ کتنا چلے گا؟ 2 نئے پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نماز دینی پڑے گی. کیسی نماز دینی پڑے گی؟ مقبول 700 نماز. 700 پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں چلی گئی. تو وہاں کرنسی نیکیوں کی چلے گی, حق باقی رہ گیا تو بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی. تو چوتھا نمبر ہے اکرام, نیکی کر کے نیکی کو بچانا, نیکی کر کے نیکی کو بچانا آ جائے. اور 5واں نمبر اخلاص ہے, جس کے ذریعے سے کلمہ نماز کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا. اور 6واں نمبر جو ہے تبلیغ وقت, ہاں اللہ کے راستے کی محنت, اللہ کے راستے میں نکلنا. فرمایا یہ نمبروں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے, کلمہ نماز کو اپنی زندگی میں حقیقت کے ساتھ لانے کے لیے 6 نمبر کی محنت ہے. اسی لیے ساری محنت یہ جمع کرنا, اپنے دربار سے نکال کر یہاں لانا, اسی لیے ہے یہ سنا, اس لیے جا رہا ہے. اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے آپ پر ترس کھاویں, اپنے آپ پر رحم کھاویں, اور اپنے کلمہ نماز کو بنانے کے لیے, اپنے کلمہ نماز کی حقیقت کو لانے کے لیے اللہ کا دیا جان اور اللہ کا دیا مال اللہ کے راستے میں لگا کر اپنے اوپر محنت کرنا, اپنے کلمہ نماز کو سیکھنا, صحیح کرنا, کلمہ نماز کو بنانا. اس لیے ہر ایک سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے آپ پر رحم کھاؤ, اپنے آپ پر ترس کھاؤ, اپنی تشکیل خود کرو. یہ میری ضرورت ہے. زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے, زندگی کا بھروسہ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں کب ہمارا اعلان ہو جائے, یعنی کب ہماری کس گلی میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے ہم کوئی نہیں کہہ سکتے. یہ زندگی لا اعتبار ہے, کب دھوکہ دے دیں, کب ہماری سانس ختم ہو جائے. اس کے لیے بھائی یعنی ہر ایک سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے آپ پر رحم کھاوے, اپنے آپ پر ترس کھاوے, اور نکلے اللہ کے راستے میں, اور بنائے اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو, اپنی نمازوں کو. جس کا سوال ہونے والا ہے, سب سے پہلے نماز دیکھی جا رہی, کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں. اور آخرت کو گزرگانی ہے, یعنی کوئی کہانی کی بات حقیقت ہے. جنت میں نانی ماں کا گھر نہیں ہے کہ داخل ہو جائیں گے چلے جائیں گے. صحابہ اتنی ساری محنت کر کے گئے, اپنی نمازوں پر محنت کر کے, رات پر کھڑے رہ کر ایک رکعت میں پورا قرآن پورا کرتے تھے. کیا ان کے دلوں میں جذبات نہیں تھے؟ بیوی بچے سب کچھ تھا ان کا, ہاں سب کچھ سارا داؤ پر لگا کر گئے. وہ کوئی بیوقوف تھے نعوذ باللہ. ہمارے مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ کہتے ہیں صحابہ بڑے فہم رکھنے والے, سمجھ رکھنے والے, بڑے فہیم کے حضرات صحابہ, یہ سارا داؤ لگا کر گئے. ہاں اس لیے بھائی ہم بھی اپنے آپ پر رحم کھائیں اور ترس کھائیں. دنیا گزرنے والی ہے, اس لیے ہمت کر کے بتاؤ اپنے کلمے کو, اپنی نماز کو بنانے کے لیے, اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ بتاؤ بھائی بتاؤ. ہم آئے اسی لیے, سارا سنایا اسی لیے جا رہا ہے. ہاں ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں خالی بیان نہیں ہوگا یا بات نہیں ہوگی, اس کے بعد فوراً تشکیل ہوگی, اور ہمارے تشکیلیں اس لیے زندگیاں بدلتی ہے. مولانا لاسا بھی مرتا فرمانے لگے جہاں برکات ہو, اللہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بیمار چل رہے, رات میں فون تھا مولانا عثمان صاحب کے ساتھ بات ہوئی, طبیعت ان کی تھوڑی ناساز ہے, دعا کی گزارش بھی کی. وہ کہنے لگے کہ بہت سی مرتبہ ایسے بیان ہوتے ہیں کہ مجمع چیخے مارتا ہے. ایسی بات ہوتی ہے کہ مجمع چیخے مارتا ہے, لیکن بیان ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی, وہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر کہنا کہ ہماری تھوڑی سی 10-15 منٹ کی, 20 منٹ کی, آدھا گھنٹے کی بات ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تشکیل نہیں کیا. نکلو, جو سنا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے نکلو. جب نکلتے ہیں اور اعمالوں میں یعنی وقت گزارا جاتا ہے, اس کی محنت میں وہ گزارا جاتا ہے, زندگیاں بدل جاتی ہیں, زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ نکلنے کی جو فکر ہے نا, وہ ہے اس کے ذریعے سے زندگیاں بدلتی ہیں. اس کے لیے میں ہم بھی اپنے آپ پر ترس کھائیں, اپنے آپ پر رحم کھائیں. اللہ نے چانس دیا ہے, موقع دیا ہے. زندگی کا دھوکہ صرف 2 جگہ پر کھلتا ہے. ایک موت کے وقت میں سارا منظر سامنے آ جاتا ہے, جب ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں, یہ دنیا کا ایک اسکرین ہے ختم ہو جاتی ہے, اور دوسری اسکرین سامنے آ جاتی ہے, ملکوت کی دنیا نظر آنے لگتی ہے. غیب کا منظر بالکل سامنے آ جاتا ہے, اپنا گھر والے لوگ, اپنا کنبا, اپنے کوئی نظر نہیں آتا ہے. یہ اس وقت دھوکہ کھلتا ہے, لیکن اس وقت میں ریپیئرنگ کا,
یا اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. دوسرا دھوکہ اللہ کے راستے میں کھلتا ہے جب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے. یہی جو باتیں میں نے عرض کی وہ پھر ساری فضائل اعمال کی ہے. اس میں بیٹھتے تھے بھی باتوں کو احوال کو سنیں گے, اس وقت بھی دھوکہ کھلتا ہے. اس وقت ہمارے پاس تیاری کا چانس ہوتا ہے, تیاری کا موقع ہوتا ہے. ہاں آگے جو گزر گئی, پچھلی جو گزر گئی اس پر ریپیئرنگ کرنے کا, آئندہ جو باقی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس موقع ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہو نکلے اللہ کے راستے میں. تب نیت تو کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. کون کون نکلیں گے؟ تو کھڑے ہو جاؤ. جب سب چاہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں, جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا. ابھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے مولانا عمران میں بیٹھے بیٹھے کوئی چل سکتا ہے. ارے بولو نہیں, سب ہوشیار ہے, اس لیے بولتے نہیں کہ بولیں گے تو بچ جائیں گے. بیٹھے بیٹھے کوئی چل سکتا ہے, اتنا تو بیٹھے بیٹھے کوئی چل سکتا ہے. چلنا ہوگا کیا کرنا پڑتا ہے, کھڑا ہوگا. جو کھڑا ہوا وہ چلا. اچھا سب نیت کرو انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ جائیں گے, ہم جائیں گے. اور اس طرح سے پہلے کہو کہ جائیں گے, پھر کہو انشاءاللہ. پہلے کہو جائیں گے, پھر کہو انشاءاللہ. ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس, آج کا دن بھی ہے. ہم خود اپنی تشکیل کریں, اور اپنی تشکیل کرنے کے لیے دوسروں کی تشکیل کریں. اپنی نیت سے کہ میں اس کو تیار کروں گا. ہمارے ذریعے سے ایک آدھ دو تیار بھی ہو گئے تو بھی ہماری بہت بڑی کمائی ہو جائے گی. فارغ وقت میں ہم آپس میں مذاکرے کریں ان باتوں اور اپنے آپ سے بھی کہیں بھائی یہ ساری باتیں ہیں, میرے ایمان کا کیا حال ہے, کیا ہوگا اگر میں اس حال میں چلا گیا دنیا سے, میری نمازوں کا کیا حال ہے. تو کرو گے, اپنی تشکیل کریں گے.